मुखर साहब फाइनली सेनेट से जो है वो 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो गई है 2/3 अक्सरियत से। मुखर साहब क्या कहेंगे आप, आर यू इन द फेवर ऑफ दिस अमेंडमेंट और नॉट? ये तो बड़ा ही सीधा सवाल है, इसकी कोशिश करता हूँ मैं जवाब देने की आपको, लेकिन ये कि वो था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, जो पिछले कई हफ्तों से हम इसकी बासगश्त सुन रहे थे जी। तो वो आ भी गया, पास भी हो गया, और अब तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ एक स्टेप बाकी है कि कौमी असम्बली भी इसको मंजूर कर दे और उसके बाद सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर दें तो ये कानून बन जाएगा जी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट कानून बन गया है। ठीक है जी। फैसल वावडा साहब की तरह हम भी मिठाइयाँ खानी शुरू कर दें। हम मिठाइयाँ तो नहीं खाएंगे, लेकिन फैसल वावडा ने थोड़ी जल्दी की, वो भी पास नहीं हुई थी तरमीम, तो इससे पहले मिठाई लेके आ गए, इसलिए कि उनको ये यकीन था कि ये पास हो जाएगी। अच्छा जी, अब असल मुश्किल मसला ये है कि इसको किस तरफ से पकड़ें। अपने तक कोशिश करते हैं इसको सही जगह से पकड़ने की। 3 इसके ब्रॉडर एरियाज हैं जो इससे अफेक्ट होंगे इस तरमीम से। एक आपकी मुसल्लह अफवाज और क़यादत उसकी, दूसरी अदलिया और जजेस का किरदार, और तीसरी एहतसाब से इस्तिस्ना। तीनों को बारी बारी ले लेते हैं, फिर छोटी मोटी चीज़ें बाकी रह जाएंगी उसको बाद में कर लेंगे। देखिए, पूरी दुनिया की अफवाज को आप ले लीजिए, जब वो कोई मार्का जीतती हैं, किसी जंग में फतेह हासिल करती हैं, तो उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप होती है उनको खिताबात से और बेनिफिट से नवाजा जाता है। चाहे अमेरिका की फ़ौज हो, चाहे रूस की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, ये पूरी तारीख भरी पड़ी है इससे। लिहाजा इस फौज ने जो मार्का मारा है वो तारीखी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत का कैलिबर, पाकिस्तान की दिफाई यानी जो हमारी एबिलिटी है और जो डिसिप्लिन है आर्म्ड फोर्सेस में, उसको तस्लीम किया गया है। जी ठीक। मैं अगर आपको सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सुनाने बैठूं तो उन्होंने तारीफें कर करके हद ही कर दी है, लेकिन अदरवाइज अरब ममालिक को ले लीजिए, मुस्लिम ममालिक को ले लीजिए, यूरोपीय ममालिक को ले लीजिए, तमाम ही ममालिक में पाकिस्तान की अफवाज के बारे में गुडविल जनरेट हुई है। जो जनरल आसिम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं, उनकी सलाहियतों को भी तस्लीम किया गया है, और उनकी ज़ेर क़यादत फ़ौज ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जिस तरीके से ज़ेर किया है, जिस तरह से धूल चिटाई है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये आर्टिकल जो 243 है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था जी। ठीक है जी। इसमें जो 2-3 बातें यानी ज़्यादा अहम हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में एज सच जो बेसिक यानी जो रेगुलेटर है उसमें गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के आइन में ये ओहदा जो है चीफ फील्ड मार्शल का, ये मौजूद नहीं था, तो इसको शामिल किया गया है, यानी इसको लीगल कवर मुहैया किया गया है। और क्यों किया गया, मैंने उसकी वजाहत कर दी है कि जब आप इतने बड़े बड़े मार के साथ अंजाम देते हैं तो कौम का के ऊपर आपका कर्ज होता है जिसको चुकाना ज़रूरी है। इससे सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा नहीं पहुंचा है, ये तासुर गलत है जी। जो तीनों सर्विसेज के चीफ्स हैं उनको भी 5 स्टार करने की तजवीज़ है। वो भी इसी तरीके से मार्शल होंगे, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, मार्शल ऑफ नेवी, मार्शल ऑफ आर्मी। मुखर साहब, एक तासुर ये भी है कि शायद इस दिफाई शिकों में चेंजेस किए गए हैं, तरमीम की गई है, उसका मुल्की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? मतलब क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम फ़ौज को फ़िलहाल फ़ौज एक अदारे के तौर पर देखें तो कुछ ऐसा नहीं हो, कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन जो खदशात हैं, ख़तरात हैं, इसके बारे में कोई गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा जी। कोई दे ही नहीं सकता है। यानी देखिए, हर चीज़ जो है, हर शख्स जो है उसने जाना है ऊपर, हर एक शख्स का कोई ना कोई एंड है। उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, उससे क्या नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा, ये इसके बारे में बात करना इज़ टू अर्ली। ठीक है जी। अब तक जो मैंने देखा है एज ए जर्नलिस्ट विद ओवर 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, कि फ़ौज के जर्नल में मुझे उस तरह का एंथुसियाज्म टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और टू रूल पाकिस्तान वो मुझे दिखाई नहीं दी है, इसलिए कि पूरी दुनिया भर में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, प्रेसिडेंट के साथ भी गए हैं, उसने वो डिस्टेंस और वो डिकोरम मेंटेन रखा है। जी।
آپ کو کہیں بھی جنرل عاصم منیر ڈومینیٹ کرتا دکھائی نہیں دے گا فار دا پبلک آئی. تاثر سے بات بنتی ہے نا, تاثر کو لے کے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پروفیشنلزم میں اس سے جتنا چاہے آگے چلے جائیں, لیکن ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز نہ ہوں. جیسا میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے, لیکن ہونے بھی نہیں چاہیے, اور اگلے آنے والوں کے بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا قدغن ضرور ہونا چاہیے جو انہیں ایسا کرنے سے روکے. جی اس امینڈمنٹ میں ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو بیکاز the details are yet to come. یہ تو ہو گیا جی ایک سیکٹر. جی اب آ جائیں آپ جناب عدلیہ. بخار صاحب اس پر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی ریسنٹ جو ہمارا کلاش ہوا انڈیا کے ساتھ جس کے آپ نے حوالہ دیا, اس میں یہ بات اور جو بھی کرنٹ سسٹم تھا, جو کرنٹ سٹیٹس کو تھا, وہ ٹیسٹ ہوا اور دیٹ پرووڈ رائٹ. ٹھیک ہے, ہم نے انڈیا کو شکست دی. اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ جہاں پر انڈیا کی جانب سے بھی جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, افغانستان والا بارڈر بھی ہاسٹائل ہے, پھر انٹرنلی بھی دہشت گردی کا سامنا ہے, ایک نیا سسٹم کریٹ کر دینا, ایک ساری کمانڈ چینج کر دینا, آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا رائٹ ٹائم فار دیٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ کمانڈ چینج نہیں ہو رہی. جی, صرف ایک آدمی ریٹائر ہوگا جس نے ویسے ہی 29 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا. میری بات سمجھ رہی ہیں؟ اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی کہ there will be one supreme commander جی, which will be فیلڈ مارشل اعظم منیر. لیکن اس کے نیچے تینوں افواج کے اپنے اپنے چیفز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تاثر دینا کہ اس سے کوئی بڑا میجر اپسیٹ ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. شاید ابھی ضرورت تھی ایک یونیفائڈ کمانڈ کی. ایبسلیوٹلی. کیوں؟ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجیے افواج کی. جب کوئی کمانڈر جنگ جیتتا ہے یا حالت جنگ ہو یا دشمن للکار رہا ہو تو ملٹری قیادت کو کبھی چینج نہیں کیا جاتا. یہ یاد رکھیں, اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری, میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں. جی, جب وار کے بادل, جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں, جب آپ کا بدترین دشمن آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو, اور جیسا آپ نے کہا کہ دوسری طرف سے اس ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی ہاٹ ہو جائے, تو ایسے میں ملٹری لیڈرشپ کو چینج کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک چین آف کمانڈ چل رہی ہے نا, ایک باقاعدہ وار پلان ہے, ایک باقاعدہ وار حکمت عملی بنی ہوئی ہے, اس کے لیے مین کریکٹرز جو ہے وہ انٹیکٹ رہنے چاہیے. ایک بات. اب آ رہے ہیں جناب شعبہ نمبر 2 پہ. بالکل, عدلیہ. بخار صاحب کس طرح کا اثر جو ہے وہ جوڈیشری پر پڑے گا اس ترمیم کا؟ ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جوڈیشری انہیرٹ کیسے کی, جو اس رجیم نے انہیرٹ کی. 4 چیف جسٹسز کے میں چھوٹے چھوٹے لطیفے آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین بھی سن لیں. ہمارے ہاں 4 چیف جسٹس سکسیسو رہے, جس میں ثاقب نثار صاحب تھے, جس میں سعید کھوسہ صاحب تھے, جس میں گلزار صاحب تھے, اور جس میں عطا بندیال صاحب تھے. یہ ثاقبی, کھوسوی, گلزاری اور بندیالی عدلیہ نے جو کمال چھوڑے ہیں پیچھے, دنیا کی ہسٹری میں اس کو ایک گندی مثال کے طور پہ پیش کیا جائے گا اور پیش ہوگا. They will never be part and parcel of a precedent کہ کسی کیس کو اس کی بنیاد پر حل کیا جائے. وہ اتنے پارٹیزن ہو گئے تھے. کیسے؟ جناب سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا آصف سعید کھوسہ کا. اس نے, خان صاحب باہر جلسے کر رہے تھے سڑکوں کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب آپ کو یہاں سے یعنی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, میرے پاس لائیں, میں کرتا ہوں یہ فیصلہ. آپ نے کبھی سنا اس سے پہلے یا کسی تاریخ میں کوئی حوالہ آپ کو ملا ہو کہ چیف جسٹس نے کسی اپوزیشن لیڈر کو کہا ہو کہ میرے پاس مسئلہ لائیں, میں اس کو حل کر دیتا ہوں؟ ایک. دوسری بات, آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ایک کرمنل کو جو اس کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا اس کو کہے گڈ ٹو سی یو, اور یہ آرڈر پاس کرے کہ ان کو آپ ایک ریسٹورنٹ میں, اپنے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں, ایک دعوت کا اہتمام کریں, ان کے دوستوں کو بلائیں تاکہ یہی پاسز گڈ ٹائم؟ سنا کبھی آپ نے یہ؟ کیا آپ نے پاکستان میں نہیں سنا یہ نہیں ہوا یہ؟ اینڈ سو آن. میں اتنی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں ان ججز کی کہ انہوں نے وہ کچھ کیا جو کسی جسٹس کو زیب ہی نہیں دیتا. کیا ہمارے چیف جسٹس نے ڈیم بنانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا؟ ہوئی سی, جس نے کہا میں چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا وہاں دریا میں اور اپنے سامنے ڈیم بنواؤں گا, پھر وہ چندہ جمع کرنے کے لیے یورپ کے دورے پر بھی چلے گئے. سنا کبھی آپ نے؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی غیر ملک میں منی لانڈرنگ کے تحت ایک بڑی رقم پکڑی گئی ہو اور وہ کسی ایک مجرم کے اکاؤنٹ میں جرمانے کے نعم البدل کے طور پر جو ہے جمع کرا دی گئی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟
I'm talking about 190 million pound scandal. کبھی آپ نے یہ سنا کہ کسی وزیر اعظم کی بیگم توشہ خانہ سے سب کچھ اٹھا کے گھر لے جائے؟ وہاں میں اس میں جاؤں گا اگر تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا. یہ سب کچھ اس عدلیہ کے ہوتے ہوئے ہوا اور کسی نے ایک انگلی اٹھا کے نہیں دی. ویسے یہ ساری آپ نے مثالیں دی ہیں، ان سے آپ کا کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ سیاست میں جو عدلیہ کا رول ہے یا عدلیہ کا سیاسی رول بالکل نہیں ہونا چاہیے مگر صاحب. لیکن اب جس طرح سے ٹرانسفر پوسٹنگز کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ناؤ ججز ہیو ٹو پلیز آل دا پولیٹیکل لیڈرز تاکہ ان کو ہٹا دیکھیے گزارش یہ ہے جو ججز ہوتے ہیں نا انا کے لوگ، جو ججز ہوتے ہیں اصول کے پابند، میں مثال دوں گا آپ کو رستم کیانی کی. فیلڈ مارشل ایوب خان سے بڑا سٹرونگ آدمی ابھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا ہے. جی اس نے سمن کر لیا تھا اپنی کورٹ میں، اس کو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، اس نے کہا اس کا ابا بھی آئے گا. بالکل. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب جو عدلیہ بنے گی وہ یہ کر سکے گی؟ پہلے میں بات تو پوری کر لوں، آپ تو بات ہی پوری کر دی. یہ ہوا نا اس وقت تو وہ فیلڈ مارشل تھا، تو اس نے کیسے کر لیا؟ یہ تو کریں نا جرت، پارٹیزن بننے کی بجائے جا کے ان کے ساتھ شریک ہونے کی بجائے جرت کریں، فیصلے کریں. یہ چھپ چھپا کے خط لکھنے کی بجائے فیصلے دیں نا. میں دیکھتا ہوں آپ کو فیصلہ دینے کے اوپر کون پکڑتا ہے. دوسری رہ کی بات ججز کا ٹرانسفر، دس از نان ایشو. اور بھائی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کم ہوتی ہے، کم امپورٹنٹ ہے وہ، اس پر تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ حکومت کیوں کرتی ہے. نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بنانا ہے، صدر مملکت کا احتساب کرنا ہے، یہ سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انہونی نہیں ہوئی ہے، انہونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کوئی سین آدمی اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدلیہ حکومت کی تفعیلی ہو. جسٹس مر جائے گا، جسٹس ول ڈائی. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کوئی ایسا ملک جہاں حکومت نہ ہو اور عدلیہ ایکٹ کر رہی ہو. تو حکومت کا اپنا رول ہے، ان کو اپنا ہی رول کرنا چاہیے. جو میں نے مثالیں آپ کو دی، ابھی تو میں چلا نہیں آگے، آپ نے مجھے انتہائی دانش مندی سے آگے جانے نہیں دیا، ورنہ ایسی ایسی مثالیں. آپ مجھے بتائیے کیا جیل مینول قانون نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کے تحت کہاں لکھا ہے کہ 42 لوگوں کی ملاقاتیں کرائیں آپ ڈیلی؟ اس کے تحت کہاں لکھا ہے کہ چیف جب مرضی منہ اٹھائے آ کے جیل کے دروازے توڑ کے اندر چلا جائے؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا یہ. تو یہ اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ عدلیہ کے احکامات نہیں مانے جا رہے. عدلیہ نے ہر بار یہ کہا ہے کہ جو جیل مینول اجازت دیتا ہے اس کے مطابق ملاقاتیں کرائی جائیں. بخاری صاحب اپوزیشن کی یہ طرف سے یہ بھی تحفظات ظاہر کیے جاتے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم سے جو ایک انسٹیٹیوشنل امبیلنس کریٹ ہو جائے گا. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے اپوزیشن کی جو گفتگو ہے، میں یہ مانتا ہوں اس وقت اگر انہوں نے یہ بات کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر کہی ہوتی. انہوں نے فرار اختیار کیا ہے. جب ڈیبیٹ ہونے لگی جہاں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لانا چاہیے تھا، پوری دنیا سنتی، پاکستان کی قوم سنتی کہ ہاں انہوں نے کیا کہا ہے. وہاں سے بھاگ گئے، واک آؤٹ کر گئے. کمیٹیاں جہاں جا کے بل کو روکا جا سکتا ہے وہاں سے آپ نے استعفے دے دیے، اور جن میں ہیں آپ وہاں آپ گئے نہیں. تو یہ کون کہتا ہے کہ آپ کو ڈیبیٹ کا موقع نہیں ملا؟ جی آپ نے موقع ضائع کر دیا، آپ نے کھو دیا وہ موقع جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے تھے. آج جو تقاریر ہوئی ہیں خاص طور سے یہ بل پاس ہونے کے بعد، اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے، اس میں بڑی مزے کی باتیں سامنے آئی ہیں. لیکن یہ پہلے ہم پورے یہ 3 سیگمنٹ کر لیں. اب آ جائیں جی احتساب. دیکھیے میں تقی عثمانی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کے تحت یا اسلامی ملک میں یا اسلامی قیادت میں، شریعت کے اکارڈنگ انہوں نے کہہ دیا یہ ہاں نہیں مطلب اسلام کے مطابق کہیں کوئی استثناء نہیں ہے. اگر ایک گاڑی بان یا گدھا گاڑی چلانے والا بندہ خلیفہ وقت سے مسجد میں یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ آپ نے جو چولا پہنا ہوا ہے، جو کپڑا ملا تھا ہمیں سب کو اس جنگ میں، اس سے تو یہ نہیں بنتا یہ آپ نے کیسے بنایا ہے. اور خلیفہ وقت اس کو تباہ کرنے، برباد کرنے، مار دینے کی بجائے اس کو ایکسپلینیشن دے کہ یہ میں نے میرے بیٹے نے اپنا حق جو تھا وہ مجھے دے دیا تب یہ مل کے ایک کرتا بنا. تو مجھے بتائیے کہ کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، لیکن سوری وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ماضی میں ہے کہ ملٹری ایڈونچرر جو ہمارے تھے وہ اقتدار سنبھالا انہوں نے اور پچھلوں کی شامت آ گئی. جی بے پناہ مثالیں ہیں. میں بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے، نواز شریف کی مثال آپ کے سامنے ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن پوری دنیا میں یہ رواج ضرور ہے کہ جب تک ایک شخص کسی خاص عہدے پر فائز ہے اس کے عہدے کے ٹینیور میں اس کے خلاف احتساب نہیں ہو سکتا، جو ہمارے ملک میں پہلے سے رائج تھا اور رائج ہے.
جی لیکن بخاری صاحب آپ بات کریں کہ جب تک عہدے پر رہیں, اب جس طرح سے اگر فور دا لائف ٹائم دے دیتے ہیں اور اب جس طرح سے بھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں, اس کے بعد وہ سیاست میں واپسی اختیار کرتے ہیں, اگلی دفعہ کوئی اور عہدہ لیتے ہیں, تو کیا انہیں پھر بھی یہ امیونٹی حاصل ہوگی؟ دیکھیے یہ نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے کہہ دیا, لیکن اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو ریزسٹ کرے, دوسروں کو کنونس کر کے اپنے ساتھ ملا کے اس شک کو پاس ہونے سے روکے. وہ کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے, لہذا وہ دے ہیڈ اے فری رائٹ. لیکن بخاری صاحب اپوزیشن کیا کرے, وہ تو آؤٹ نمبرڈ ہے, 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس اور وہ جو چاہے منوائیں گے, اور دونوں اس ٹائم بینیفیشریز ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی. دیکھیے یہ بروٹ میجورٹی کا ایک اصطلاح ہے جمہوریت میں جی کہ جس کے پاس میجورٹی ہے ہی پریویلز. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے تھے, مجھے نا بات کا مطلب شدید احساس بھی ہوتا ہے, پی ٹی آئی نے کہا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. کل کی پریس کانفرنس جو سنی میں نے محمود اچکزئی کی, مجھے ترس آ رہا تھا ان کے اوپر, ان کا اتنے زور سے چیخیں ماریں گے کل پاکستان کے عوام کہ لرزنے لگ جائے گا ایوان. کیا ہے وہ ویری زی, اس کی بجائے کہ یہ بڑھ کے ماریں, وہ اگر وہ اسمبلی میں بیٹھ کے اس کی ریزسٹ کرتے, اس کو روکنے کی کوشش کرتے, تو یہ ساری زندگی یاد رکھا جاتا. جی مختصر صاحب بیچ میں ایک اور بات بھی ہوا جو چیز تھی اس کی, وہ تو یہ تھا کہ وزیر اعظم کو بھی استثنا دینے کی باتیں ہو رہی تھی. پھر وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ غلط ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں گا. مختصر صاحب کیا لگتا ہے کہ کیوں یہ استثنا نکالی گئی, پیچھے ریزن کیا تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پارٹی الائنس کا حصہ ہوتی ہے نا, اس کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ہر صورتحال سے نکالنا ہوتا ہے. اب یہ بات بہت آگے چلی جائے گی, آپ میرے خیال سے آپ بھی سمجھ گئی ہیں اور سارے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی چونکہ اس سیاسی اتحاد کا حصہ ہے, جی, اور آصف علی زرداری کے ساتھ ماضی میں بہت زیادتی ہوئی ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. احتساب کے نام پر 12 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا اور چیز ایک ثابت نہیں ہوئی ان کے خلاف. یہ اس حوالے سے اس تحفظ کی بات کی گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, I am not endorsing it. بالکل, لیکن بخاری صاحب وزیر اعظم صاحب کا اس سے استثنا سے جو ہے وہ بری ہو جانا, اس کی کیا لاجک؟ دیکھیے انہوں نے بری نہیں ہوئے, انہوں نے کافی کچھ بھگت لیا ہے. ان کے خلاف پی ٹی آئی نے جتنے کیسز بنائے تھے وہ سارے عدالتوں سے ایک ایک کر کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. لہٰذا میں یوں کہوں گا کہ انہیں اب کوئی ڈر نہیں ہے, کیونکہ اب تو وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ایک پیسے کی کرپشن مجھ پر ثابت کرو, وہی ان کی بھتیجی بھی کہتی ہے ویسے, تو ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر تو اپوزیشن کے پاس ان کے خلاف کچھ ہے تو یہ تو بہت اچھا موقع ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو استثنا لینے سے انکار کر دیا ہے. پڑھ لیں ان کو, لے آئیں کیسز ان کے خلاف. تو ایک تو یہ ہو گیا. بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اوور آل دیکھیں تو اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں, جو ان کا موقف ہے, کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن, ایک ہوتی ہے اپوزیشن آن میرٹس. اپوزیشن آن میرٹس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کا پہرا نہ دیں. اگر آپ موقع سے بھاگ جائیں گے تو مجھے بتائیں کون آپ کے بیہاف پر تو کوئی بات نہیں کرے گا نا. جی, آپ بائیکاٹ کر کے باہر بیٹھے ہوں سینٹ سے, اور آپ توقع کریں کہ سینٹ میں آپ کے حق میں کوئی بولے اور حکومت کی حرکت کو روکے, کیسے ہوگا یہ جو راہ فرار ہے, اس کی 2 بنیادی وجہ ہے, وہ میرے خیال سے آج بیان کاری دے لگے ہاتھوں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی اور سینیٹر اور پروونشل اسمبلی کا مطمع نظر قانون سازی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. جی, نہ ہی ان کا مطمع نظر اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے. ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے that بانی should come out of jail. اسی پر سارے سیاست کر رہے ہیں اور اسی پر تباہی کے دھانے پر پہنچے ہوئے ہیں. جی, ٹھیک ہے, وہ جو نئے چیف منسٹر صاحب بنے ہیں انہوں نے 2 بڑھ کے مار کے اپنی چیف منسٹری بھی سٹیک پہ ڈال دی ہے, اور پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا اس سے وہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چلے گا. جی بالکل. بخاری صاحب جو بھی قانون پاس ہوتا ہے یا لیجسلیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی قانون پاس ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے عوام کا بینیفٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ترمیم کے اندر عوام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو جس اسپرٹ سے انہوں نے عدلیہ کو ری آرگنائز کرنے کی یا ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے, اگر تو وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہی انٹینشنز ہیں ان کی, تو پھر تو جسٹس کا حصول آسان ہو جائے گا. جس طریقے سے بائیفرکیشن کی جا رہی ہے, اب آپ دیکھیے 3 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں پینڈنگ ہیں, اور اگر میں آپ کو لوور عدالتوں کی پینڈنسی کا بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا بندہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی فیصلوں کو ترجیح دے کے پورے کی پوری سپریم کورٹ ون آفٹر اندر انہی کیسز میں الجھے رہے کہ کہیں پی ٹی آئی کے کیسز ہیں, کہیں پیپلز پارٹی کے, کہیں نون لیگ کے ہیں, کہیں کسی کے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تک وہی منظرنامہ چل رہا تھا
وہ تو بھلا ہو کہ تھوڑی سی جو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن گئی تھوڑا نکلا ہے تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے کیسز کے فیصلے ہونے لگ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تاریخ میں, اس وقت کم از کم 55 دنیا کے ممالک میں اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں جی, جس میں جو آئینی معاملے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ایک طرف پھینک دیں اور سپریم کورٹ اپنا کام کرے جس کے لیے وہ ہے, یعنی لوگوں کو انصاف مہیا کرے. بخار صاحب, جو ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے کی اور اس معاملے کو پبلک کیا, اس میں جو پوائنٹس تھے, جو چیزیں تھیں, وہ اب تو ترمیم میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. نا NFC ایوارڈ کی بات ہے جن پر ہم اتنی دیر ڈیبیٹ کرتے رہے, ان ایشوز پر بات کرتے رہے, وہ تو معاملات کہیں ہیں ہی نہیں. دیکھیے, جب بھی کبھی دو پارٹیوں کے بیچ بارگین ہوتی ہے یا دو پارٹیوں کے بیچ اپنی اپنی بات منوانے کا ہوتا ہے تو سب اپنے اپنے چپس ہائی کرتے ہیں. اور سیاست میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا, اٹس اے گیم آف کمپرومائزز, اٹس اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک. آپ بہت ہائی لیول پر لے جاتے ہیں, پھر اس میں سے کچھ باتیں جو آپ نے منوانی ہوتی ہیں وہ آپ منوا لیتے ہیں, باقی کو آپ بھول جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے پوری دنیا کی پولیٹیکل تاریخ میں.